अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये रहा आप सबके लिए सीक्रेट अफेयर नॉवल। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है ये। आप लोगों ने इस पे अच्छा रिस्पांस देना है। कल मैंने इसकी एपिसोड 1 अपलोड की थी और आज करने जा रही हूँ लॉन्ग एपिसोड 2। इस पे मुझे अच्छे से अच्छा रिस्पांस चाहिए है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं आपने और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने हैं और हमारे चैनल को आपने शेयर भी करना है। प्लीज़, जो आप नेगेटिव कमेंट्स करते हैं हमारी पोस्ट पे, हमारे चैनल पे, हमारी वीडियोस पे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग करते रहें। मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो करते हैं, लेकिन जो हमें प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच, दिल से आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, आप लोग अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि आप लोग कभी किसी का फ़ायदा नहीं सोच सकते, भला नहीं सोच सकते। आप लोग जेलस पीपल हैं। ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, और उन लोगों को पता होगा जो करते हैं, ठीक है। पहले पूरी स्टोरी को पढ़ें, फिर उसको जज करें, फिर क्रिटिसाइज़ करें। एक एपिसोड पढ़ने से या एक स्नीक पढ़ने से, एक सीन पढ़ने से उसको जज करने मत बैठ जाया करें। पूरी स्टोरी पढ़ें। हो सकता है जो आपने पढ़ा है आपको बुरा लगे, हो सकता है लास्ट पे उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ हो। तो अब आप देखिएगा अहमद शाह का लास्ट पे अंजाम क्या है। अगर वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, सीक्रेट अफेयर है उसका, जो भी वो कर रहा है, तो लास्ट पे देखिएगा वो क्या करेगी उसके साथ। तो चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। मैंने आपसे कहा है कि सर आज किसी से नहीं मिलना चाहते, अहमद शाह की सेक्रेटरी ने गुस्से से कहा। अहमद शाह सामने से आ रहा था। जब वो ऑफिस में एंटर हुआ तो सामने टांग पर टांग रखकर वानिया बैठी हुई थी। सर, मैंने इन्हें बोला भी था कि सर आज किसी से नहीं मिलना चाहते, मगर ये ज़बरदस्ती अंदर घुस गईं। अहमद शाह वानिया को देखकर हक्का बक्का रह गया। वानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अहमद शाह, आपने गुस्से से मेरी कॉल बंद की। मुझसे वो चीज़ बर्दाश्त ना हुई, इसलिए मैं यहाँ चली आई। बाहर चली जाएं आप। अहमद शाह ने अपनी सेक्रेटरी से कहा। अहमद शाह ने अपना कोट उतारकर अपनी कुर्सी के पीछे लटका दिया और कुर्सी पर बैठकर वानिया को गौर से देखने लगा। बहुत हसीन लग रही हो आज तो। अहमद शाह ने वानिया को सर से पैर तक देखते हुए कहा। हसीन तो मैं बहुत हूँ अहमद शाह। वानिया ने अहमद शाह की कुर्सी के करीब आते हुए कहा। बहुत जच रहा है तुम पर ये लाल जोड़ा। अहमद शाह ने नशीली नज़रों से देखते हुए कहा। वानिया अहमद शाह की कुर्सी के पीछे जाकर खड़ी हो गई और अहमद शाह के कंधों पर अपने हाथ रख लिए। वानिया, ऐसा नहीं करो, ये ऑफिस है मेरा। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया अहमद शाह। तुम्हें ऐसे ऑफिस में नहीं आना चाहिए था। अहमद शाह ने सर ऊपर करके वानिया की तरफ देखते हुए कहा। क्यों नहीं आना चाहिए था? वानिया ने अपने लब अहमद शाह के लब पर रखते हुए कहा। अचानक अहमद शाह की सेक्रेटरी ने दरवाज़ा नॉक किया। अहमद शाह एकदम कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। वेट करें अनाया, अहमद शाह ने गुस्से से अपनी सेक्रेटरी से कहा। वानिया, ये ऑफिस है मेरा, यहाँ पर ये हरकतें अच्छी नहीं हैं। अहमद शाह, ये हरकतें मैं अकेली नहीं कर रही, आप भी बराबर के शरीक हैं। ये कहकर वानिया गुस्से में वहाँ से चली गई। अच्छा सुनो तो सही। अहमद शाह वानिया के पीछे पीछे गया। उसने वानिया का बाजू पकड़ा और गाड़ी की तरफ ले गया। गाड़ी में बैठो वानिया। छोड़ो मुझे। वानिया, यहाँ तमाशा नहीं करो, चुप करके गाड़ी में बैठो। वानिया गाड़ी में बैठी और दोनों वहाँ से निकल गए। ये तुमने आज अच्छा नहीं किया अहमद शाह, वानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी जान, तुम इतनी जल्दी गुस्सा मत किया करो, अहमद शाह ने वानिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। दोनों एक वीरान जगह पर चले गए जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। ये कौन सी जगह ले आए हो मुझे?
وانیا نے گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں ایک فارم ہاؤس ہے میرے دوست کا۔ آج ہم سکون سے وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے میری جان۔ ارے واہ، مطلب آج ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا؟ ہاں بالکل۔ آفس میں کبھی کبھی شہریار بھی چکر لگا لیتا ہے، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ نہ آ جائے، اس لیے میں تھوڑا غصے میں آ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ۔ ویسے شہریار کہاں ہوتا ہے آج کل؟ کیا کرتا ہے وہ؟ وہ اپنی اسٹڈی میں مصروف رہتا ہے اور یہ آخری سال ہے اس کے کورس کا، اس کے بعد وہ بھی بزنس ہی سنبھالے گا۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چلو اب فارم ہاؤس چلیں، کیا ساری باتیں یہاں ہی کرنی ہیں؟ احمد شاہ وانیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے فارم ہاؤس کے اندر لے گیا۔ کتنا سکون ہے نا اس جگہ پر احمد شاہ؟ وانیا نے صوفے پر احمد شاہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جہاں میرے ساتھ تم ہوتی ہو وہاں سکون ہی سکون ہوتا ہے میری جان۔ احمد شاہ نے وانیا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے کہا۔ ہائے تمہاری انہی باتوں سے تو مجھے بے پناہ محبت ہے احمد شاہ۔ ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ وانیا نے کہا۔ شادی بھی کر لیں گے، ابھی تو یہاں آؤ نا۔ احمد شاہ نے وانیا کا بازو اپنی طرف زور سے کھینچتے ہوئے کہا۔ اس لال جوڑے میں بالکل کسی پری جیسی لگ رہی ہو تم، اور یہ تمہارے لبوں پر لال لپسٹک، دل چاہ رہا ہے تمہارے لبوں کا بوسہ لوں۔ وانیا نے شرماتے ہوئے احمد شاہ کا چہرہ پیچھے کر دیا۔ کیا ہوا؟ ایسے تو نہ کرو، اتنی حسین لگ رہی ہو، تھوڑا سا تو مزہ لینے دو، احمد شاہ نے وانیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ شال کب تک آئے گا احمد شاہ؟ ہمیں گھر بھی واپس جانا ہے بیٹا، یہ شال کی امی نے احمد شاہ کا انتظار کرتے ہوئے کہا۔ امی بس آنے ہی والے ہیں، کچھ دیر اور انتظار کر لینا، کافی دیر بعد آپ آئی ہیں تو اب مل کر ہی جائیے گا۔ یہ شال، کھانا لگواؤ، اتنا یہ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، تب تک احمد شاہ بھی آ جائے گا، احمد شاہ کی امی نے کہا۔ دعا ذرا اپنے بھائی کو کال کرو اور پوچھو کہ کب تک آئیں گے۔ جی بھابھی، میں پوچھتی ہوں۔ اتنے میں شہریار بھی آ گیا۔ شکر ہے شہریار آ گیا زاویہ، اب تمہارا وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ شہریار نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو شہریار؟ کافی دیر بعد ملاقات ہو رہی ہے، زاویار نے کہا۔ ہاں ہاں، چلو اب بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں۔ بھابھی، بھائی کال نہیں اٹھا رہے، میں نے 3 سے 4 بار کال کی ہے انہیں، مگر مجال ہے ایک کال بھی اٹینڈ کر لی ہو انہوں نے، دعا نے یشال سے کہا۔ امی اور زاویار کب سے انتظار کر رہے ہیں احمد کا۔ دیکھو دعا، کتنی بری بات ہے نا، احمد کال ہی نہیں اٹھاتے ہیں، اور صبح بھی گھر سے غصے میں گئے تھے، یشال نے اداس لہجے میں کہا۔ بھابھی، میں سمجھ سکتی ہوں، مجھے خود بھی بہت برا لگ رہا ہے، آنٹی اور زاویار بھی پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد زاویار نے کہا کہ آپ بھی اب مزید انتظار نہیں کر سکتے ہم احمد بھائی کا۔ بھائی کو کال کر کے بلایا کیوں نہیں آپ نے بھابھی؟ شہریار نے کہا۔ بہت بار کالز کی مگر انہوں نے ایک بھی کال اٹینڈ نہیں کی، مجھے لگتا ہے کسی میٹنگ میں مصروف ہیں۔ یہ سن کر شہریار کو بہت غصہ آیا، مگر اس نے سب کے سامنے خود کو نارمل ہی رکھا۔ ٹھیک ہے زاویار، آپ لوگ چلے جاؤ، میں کسی دن احمد شاہ کے ساتھ گھر آؤں گی،
آپ سب سے ملنے۔ یشال نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ یشال کی امی کو احمد شاہ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر وہ چپ رہیں۔ ان کے جانے کے بعد شہریار نے احمد شاہ کو خود بھی کال کی، مگر احمد شاہ نے اس کی کال بھی نہیں اٹینڈ کی۔ شہریار نے غصے سے اپنا موبائل سامنے صوفے پر دے کر مارا۔ بھائی سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ نہ جانے کون سی دنیا میں رہتے ہیں وہ۔ آج آنے دو بھائی کو، میں پوچھ کر رہوں گا ان سے۔ یشال کمرے میں چلی گئی اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ خوب رونے لگی۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور احمد شاہ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے میرے مولا۔ یشال دعا مانگتے ہوئے رونے لگی۔ احمد شاہ اپنی محبوبہ کے ساتھ مستیوں میں مگن تھا، اسے گھر والوں اور اپنی بیوی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ بیڈ روم میں جانے سے پہلے وانیہ نے احمد شاہ کو پانی میں نیند کی دوا ملا کر دے دی۔ اسے پینے کے کچھ دیر بعد احمد شاہ کو بالکل ہوش نہ رہا۔ وانیہ نے جلدی سے احمد شاہ کے موبائل سے شہریار کا نمبر لیا اور اس کا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر احمد شاہ کی بازو پر اپنا سر رکھ کر لیٹ گئی، اور احمد شاہ کو ذرا بھی ہوش نہیں تھی۔ اس کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کر کے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ رات ہونے کو آ گئی ہے مگر احمد شاہ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ یشال شہریار کے کمرے میں گئی جو یونیورسٹی کے کام میں مگن تھا۔ شہریار، یشال نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ آئیں بھابھی، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میری طبیعت ٹھیک ہے، مگر احمد ابھی تک گھر نہیں آئے۔ تم ان کے آفس کال کرو، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، یشال نے کہا۔ کیا بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ بہت ہو گیا آج۔ شہریار نے غصے سے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کمرے میں جا کر آرام کریں، میں آفس میں کال کرتا ہوں۔ شہریار نے آفس میں کال کی تو انہوں نے بتایا کہ احمد شاہ صبح سے آفس سے باہر ہیں۔ یا اللہ کہاں ہیں بھائی؟ شہریار آگ بگولا ہو کر گھر سے باہر چلا گیا۔ یشال اپنے کمرے میں اداس بیٹھی رو رہی تھی۔ احمد شاہ بے خبر تھا کہ گھر والے کتنا پریشان ہیں اس کے لیے۔ یشال کی امی گھر جا کر بہت پریشان ہو گئیں کہ احمد شاہ کو جیسے یشال کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ اسے وقت ہی نہیں دیتا، اس کی کال ہی نہیں اٹھاتا، کیا سلوک کرتا ہوگا اس کے ساتھ۔ ساری رات ان کی یہی سب سوچنے میں گزر گئی۔ پوری رات وانیہ اور احمد شاہ نے ایک بستر پر گزار دی۔ احمد شاہ کو جب صبح ہوش آیا تو اس نے دیکھا کمرے میں ان دونوں کے کپڑے بکھرے ہوئے ہیں اور وانیہ اس کی باہوں میں سو رہی ہے۔ اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے اور اس کے موبائل پر ہزاروں کالز تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ وانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے احمد کو اپنے پاس نہ پا کر یہاں وہاں دیکھا اور جلدی سے اٹھ گئی۔ احمد شاہ کہاں ہیں آپ؟ احمد شاہ واش روم سے نکلا اور وانیہ سے کہا کہ جلدی سے چینج کر کے باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی گھڑی پہنی، موبائل پکڑا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ وانیہ کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ احمد شاہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ وانیہ نے غصے سے کہا۔ اگر میں سو گیا تھا تو تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ جانتی بھی ہو میرے گھر والے کتنا پریشان ہوں گے،
اور نہ جانے اب میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اور پتہ نہیں یہ شال کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں۔ اچھا، بہت فکر ہے نا تمہیں اپنی اس بیوی اور گھر والوں کی، وانیہ نے غصے سے کہا۔ ظاہر ہے فکر تو ہوگی، وہ پریگننٹ ہے، ساری رات میرا انتظار کرتی رہی ہوگی، اور پہلے ہی وہ بہت ٹینشن لیتی ہے نہ جانے کس بات کی۔ یہ سب باتیں مجھے مت سناؤ احمد شاہ، اتنی ہی فکر ہے اس کی تو میرے پاس کیوں گزاری رات، اسی کے ساتھ رہتے نا۔ ارے غصہ مت کرو وانیہ۔ اچھا چلو اب مجھے ناشتہ کرواؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، گھر جانا ہے مجھے، اور تم اب گھر جا کر ناشتہ کر لینا پلیز، احمد شاہ نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ امی بھابھی نظر نہیں آ رہی اس وقت، وہ کچن میں ہوتی ہیں بھائی کا ناشتہ بنانے کے لیے۔ ہاں میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ آج کمرے سے باہر نہیں آئی اب تک، دیکھ کر آؤ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی۔ دعا بھاگتی ہوئی یشال کے کمرے میں گئی۔ بھابھی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ دعا نے دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آ جاؤ اندر دعا۔ دعا کمرے میں گئی تو دیکھا احمد شاہ نہیں تھا۔ بھابھی بھائی کہاں ہیں؟ دعا نے حیرانگی سے پوچھا۔ احمد گھر نہیں آئے کل سے دعا، یہ کہتے ہوئے یشال کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بھابھی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہاں ہے بھائی؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بھابھی دعا نے یشال کو گلے لگا لیا۔ روئے نہیں بھابھی، میں امی کو بتا کر آتی ہوں۔ امی امی کیا ہوا دعا، ایسے کیوں چیخ رہی ہو؟ یشال تو ٹھیک ہے نا؟ امی ابھی تک تو بھابھی ٹھیک ہے، مگر کچھ دیر تک اگر آپ کا بیٹا احمد شاہ گھر نہ آیا تو ان کی طبیعت ضرور بگڑ جائے گی، دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ احمد شاہ گھر نہیں آیا رات بھر؟ نہیں امی، آپ کے بیٹے نے ساری رات گھر سے باہر گزاری ہے، نہ جانے کہاں ہوں گے، ساری رات کس کے ساتھ گزاری ہوگی پوری رات، دعا نے غصے سے کہا۔ بکواس نہیں کرو دعا، یہ کیا بول رہی ہو تم ہاں؟ امی نے غصے سے کہا۔ دونوں ماں بیٹی کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ابھی بھی آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہیں نا، مگر حقیقت ایک دن یہی ہوگی، دیکھ لیجیے گا امی۔ دعا غصے سے بے قابو ہو گئی تھی۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے آپ لوگوں نے صبح صبح؟ شہریار اپنے کمرے سے نکل کر آیا۔ شہریار تم جانتے ہو بھائی ساری رات گھر سے باہر رہے ہیں، ہم سب تو سکون سے سو رہے تھے، مگر بھابھی وہ بیچاری ساری رات کس اذیت سے گزری ہیں وہی جانتی ہیں۔ کیا بھائی نہیں آئے گھر؟ بھابھی میرے پاس آئی تھی رات کو، میں نے ان کے آفس میں کال کی، مگر انہوں نے بتایا کہ احمد شاہ صبح سے آفس سے باہر ہیں۔ اس کے بعد میں نے بھائی کے ایک دو دوست سے رابطہ کیا کہ وہ بھائی تک میرا پیغام پہنچا دیں، مجھے تو یہی تھا کہ بھائی آ گئے ہوں گے، مگر بھائی اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنے میں احمد شاہ کی گاڑی کا ہارن بجنے کی آواز آئی۔ لو آ گئے بھائی۔
دعا نے غصے سے کہا۔ احمد شاہ جب ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا تو دیکھا سب اسی کے انتظار میں غصے سے کھڑے تھے۔ کہاں تھے آپ بھائی؟ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ شہریار نے احمد شاہ کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ رات کو ایک ضروری کام تھا، اسی لیے لیٹ ہو گیا تھا اور دوست کے گھر رک گیا۔ بھائی میں نے آپ کے سب دوستوں سے رابطہ کیا تھا مگر آپ تو ان کے پاس نہیں تھے۔ شہریار میرے راستے سے ہٹو، احمد شاہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ پہلے میری بات کا جواب دیں آپ بھائی، پھر میں پیچھے بھی ہٹ جاؤں گا۔ شہریار بحث مت کر میرے ساتھ، آخر چاہتے کیا ہو تم احمد شاہ؟ تم نے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے، نہ تم گھر وقت پر آتے ہو نہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کس حالت میں ہے۔ تم تو گھر کی کوئی ذمہ داری ہی پوری نہیں کرتے ہو۔ امی نے غصے سے کہا۔ آپ لوگ مجھے اندر آنے دیں، آتے ہی سوال پر سوال کر دیے ہیں۔ بھائی آپ نے موبائل کس لیے رکھا ہوا ہے اپنے پاس؟ اگر نہیں کال اٹھانی ہوتی تو اسے بند کر کے الماری میں کیوں نہیں رکھتے تھے؟ بھابھی پاگل ہیں جو ساری ساری رات بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتی ہیں، اور کل ان کے گھر والے آئے، وہ آپ سے ملنا چاہتے تھے مگر آپ نے تو کال اٹھانا بھی گوارا نہیں کی۔ دعا نے احمد شاہ کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری مرضی، میں جو مرضی کروں اور جب مرضی گھر آؤں۔ تم لوگوں کو آخر مسئلہ کیا ہے مجھ سے؟ احمد شاہ نے جواب دیا۔ تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو کیوں کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ شہریار نے کہا۔ احمد شاہ نے شہریار کو دھکا دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ مل گیا ہے آپ کو وقت گھر آنے کا؟ آپ کو کوئی خبر بھی ہے کہ میں ساری رات آپ کا انتظار کرتی رہی ہوں؟ کیسے شوہر ہیں آپ جسے بیوی کا خیال تک نہیں ہے؟ یشال نے تلخ لہجے میں کہا۔ اب تم بھی شروع مت ہو جانا جیسے وہ لوگ باہر مجھ پر برس رہے تھے۔ ہاں تو پھر کیا کروں احمد شاہ؟ کہاں گزار کر آ رہے ہیں رات؟ کون ہے وہ جو آپ کو گھر آنے نہیں دیتی؟ یشال نے حقارت بھری نظروں سے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، ہوش میں تو ہو تم؟ احمد شاہ نے یشال کو گھورتے ہوئے کہا۔ بس بہت ہو گیا، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ جہاں سارا دن رہتے ہو اور اب تو ساری ساری رات بھی گزارنا شروع کر دی ہے، اب وہاں ہی جاؤ۔ مجھے تو لگتا ہے جو میں سوچتی ہوں وہی سب کر رہے ہو۔ احمد شاہ نے اٹھ کر یشال کے منہ پر تھپڑ مارا۔ بے وقوف عورت، منہ بند رکھو اپنا، ایک لفظ اور بولا تو منہ توڑ دوں گا میں تمہارا۔ مارو اور مارو مجھے، آپ جیسے مرد بس عورت پر ہاتھ اٹھانا جانتے ہیں، اور میں ابھی بھی یہی کہوں گی کہ آپ کسی دوسری عورت کے چکروں میں ہیں۔ آپ کی چال چلن سے سب معلوم ہو گیا ہے مجھے، یشال نے چیختے ہوئے کہا۔ دعا، شہریار اور امی یہ آوازیں سن کر فوراً کمرے میں دوڑے آئے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دعا نے یشال کو گلے سے لگا لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یشال پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نکل جاؤ ابھی کے ابھی اس گھر سے۔ امی نے احمد شاہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اس نے مجبور کیا ہے مجھے یہ سب کرنے پر، احمد شاہ نے جواب دیا۔ بھائی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ نے بھابھی پر ہاتھ اٹھایا۔ آپ کو تو ذرا سا بھی ڈر نہیں ہے اللہ کا۔ جانتے بھی ہیں کس حال میں ہے بھابھی، ماں بننے والی ہیں وہ آپ کے بچے کی۔
شہریار نے احمد شاہ کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دو شہریار اسے، اور اسے کہو کہ یہاں سے چلا جائے۔ یہاں تب تک قدم مت رکھنا جب تک عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھ لیتے، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ احمد شاہ اپنا گریبان چھڑوا کر وہاں سے چلا گیا۔ یشال روئے جا رہی تھی۔ بھابھی ایسے مت روئیں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی ورنہ، دعا نے یشال کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، بھائی کی طرف سے۔
हाँ जी रीडर्स, तो बताएं कैसी लगी आपको आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं ऐसे ही मेगा एपिसोड आप सबके लिए अपलोड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।